नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 24वां पारा मुकम्मल कर लेंगे सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 39 से 46 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्ज़ खाशियतन फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ इह्तज़्ज़त व रबत इन्नल्लज़ी अहयाहा लमुह्यिल मौता इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आयत सुनते हुए कुछ न कुछ तो आपको समझ आया होगा। वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है, अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक चीज़ है कि मरने के बाद मुर्दों को अल्लाह ताला जो ज़िंदा करेगा, उसकी एक मिसाल दुनिया में हमारे सामने अल्लाह ने रखी है कि उसकी निशानियों में से ये है अन्ना का तरल अर्ज़ा खाशियत, कि तुम देखते हो ज़मीन को दबी हुई। खाशियातन, खाशिया का लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा बारहा पढ़ा है। खाशा यखशौ खुशूअन, नमाज में भी जैसे खुशू अख्तियार किया जाता है, झुक जाना, आजिज़ी अख्तियार करना, जैसा कि सूरह हदीद में आता है अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या वो वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से, झुक जाएं, खाशियतन झुकना। इसी तरह सूरह ताहा में हमने पढ़ा व खाशाअतिल अस्वातु, और पस्त हो जाएंगी आवाज़ें। तो यहाँ पे खाशा का मतलब पस्त होना, दबा हुआ होना। क़यामत के दिन खाशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्माउ इल्ला हमसा, बस तुम नहीं सुनोगे मगर कुछ खुसर फुसर की सी आवाज़, हल्की सी आवाज़। तो खाशा का लफ्ज़ वहाँ पे भी आया। और इसी तरह सूरह नाज़ियात में आता है अबसारुहा खाशिया, यानी क़यामत के दिन उनकी आंखें झुकने वाली होंगी। तो यहाँ पे ज़मीन को दबी हुई कहा गया है कि तुम देखते हो कि जब बारिशें नहीं होती, जब ज़मीन बिल्कुल खुश्क हो जाती है, खाशियतन वो दबी हुई होती है, फिर क्या होता है फ़ाइज़ा अंज़लना अलैहल माअ, फिर जब हम उतारते हैं, नाजिल करते हैं, अलैहा उस पर, ये हा की ज़मीर ज़मीन के लिए है, अर्ज़ के लिए, अलैहा उस पर, अलमाआ पानी, फिर जब उस पर पानी आसमान से हम बरसाते हैं, इह्तज़्ज़त, तो वो लहलहाने लगती है, हरकत करने लगती है, तरोताज़ा हो जाती है, व रबत, और उभरने लगती है, तरोताज़ा हो के उभरने लगती है। मतलब क्या है, यानी उसमें रंग बरंग के फिर फूल और फल और गल्ले पैदा होते हैं। इन्नल्लज़ी अहयाहा, बेशक वो हस्ती, वो ज़ात जिसने अहयाहा जिंदगी दी, हा इसको, हा किसको, अर्ज़ा ज़मीन को, जिसने इस ज़मीन को जिंदा किया, ला मुहयिल मौता, यकीनन वो जिंदा कर लेगा मुर्दों को भी। मरने के बाद तुम कहते हो कि जब हम मर जाएंगे हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, हम मिट्टी के साथ मिट्टी बन जाएंगे, तो फिर कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वो ज़ात, वो हस्ती जिंदा करेगी जो मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर लेती। इन्नहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है, वो कुदरत रखने वाला है, वो अजीम हस्ती जो ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को बारिश के ज़रिए से ज़िंदा कर देता है और उसे रोइदगी के काबिल बना देता है, वही ज़ात है जो मुर्दों को भी यकीनन ज़िंदा कर लेगी। इन्नल्लज़ीना युल्हिदून,
بے شک وہ لوگ جو کج روی اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا لفظ بھی ہم نے بارہا پڑھا ہے، لحد کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، بغلی قبر کو کہا جاتا ہے لحد۔ اور لحد کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی طرف مائل ہو جانا، لحدہ یلحد لحدن۔ بغلی قبر کھودنا بھی، کیونکہ وہ بغلی قبر کیا ہوتی ہے، وہ بھی سائڈ پہ ہوتی ہے، ٹیڑھا پن، کج روی اس کا مطلب ہے۔ اور عقیدے یا مذہب سے پھر جانا یہ الحاد کہلاتا ہے۔ اور اسی سے باب فعال سے الحد یلحد الحادن کہتے ہیں نا، وہ تو ملحد ہو گیا ہے، الحاد کی اس نے روش اختیار کر لی ہے۔ عقیدے میں یا مذہب میں شک پیدا کرنا، کج روی کرنا، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں بھی الحاد کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کو بجائے اس کے کہ بس دعا مانگنے کے لیے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کو پکارو اس کے ناموں کے ساتھ، ان ناموں کے ذریعے کے ایجاد ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس الحاد کے معنی بیان کرتے ہیں کہ وضع الکلام علی غیر مواضعہ، مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو اس جگہ پہ رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کی روح سے اس میں سارے وہ باطل فرقے بھی آ جاتے ہیں جو اپنے غلط عقائد کے لیے اللہ کی آیات میں تحریف کرتی ہیں۔ تو جو لوگ الحاد کرتے ہیں، جو لوگ کج روی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں، وہ فی آیاتنا ہماری آیات میں۔ اچھا، ملحد کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ملحد کون ہوتا ہے؟ جو کج روی اختیار کرتا ہے دین سے، اور اسی سے پھر لفظ ملتحدہ بھی بنتا ہے، ملتحدن، بلن تاجد من دونہ ملتحدہ، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے علاوہ کوئی پناہ گاہ۔ اس کو پھر ملتحدہ کا مطلب یہاں پہ کیا بنا؟ پناہ گاہ، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین یلحدون، اور جو لوگ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، کج روی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے۔ جو اللہ کی آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپ نہیں سکتے، مخفی نہیں ہیں۔ یعنی یہ ملحدین جو ہیں، وہ چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں، ان کے لیے بڑی سخت یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامت، افمن، تو بھلا کیا، جو شخص کے یلقا، ڈالا جائے گا، القا یلقی القا، القا کرنا نہیں تو دل میں بات ڈالنا، تو القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یلقا مجہول ہے، پیسیو وائز ہے، جو ڈالا جائے گا، فی الناری آگ میں، خیرن وہ بہتر ہے، ام یا من جو کہ یاتی وہ آئے گا، آمنن امن کے ساتھ، یوم القیامت قیامت کے دن، یا وہ بہتر ہے۔ ان دونوں میں سے کون شخص بہتر ہے؟ جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، یا جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن وہ بہتر ہے؟ اے ملو، تم عمل کرو، معاشی تم، جو تم چاہتی ہو، جس طرح کے عمل تم کرتے ہو تم کرتے رہو۔ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا اسی صورت کے شروع میں ہی 5ویں آیت میں، مشرکین کی طرف سے حضور کے لیے ایک چیلنج کیا گیا تھا نا، وہ مشرکین نے کہا فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ بھی عمل کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کی ہر کوشش کا توڑ کر لیں گے۔ تو آپ کی اس دعوت کو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم چلنے نہیں دیں گے۔ تو اب اس جملے میں دراصل اسی چیلنج کا جواب ہے، اے معلوم شئتم، تم بھی کر لو عمل جو تم کرنا چاہتے ہو، انہو بما تعملون بصیر، بے شک وہ جو کچھ تم کر رہے ہو
انہو بے شک وہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم کر رہے ہو بصیر وہ خوب دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری باتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے، جو تم نے کرنا ہے وہ تم کر۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بالذکر ذکر کا، لما جاءہم جب وہ آیا ان کے پاس۔ اچھا اب یہاں پہ اب اگلا جو فقرہ ہے ایک سینٹنس یہاں پہ محذوف ہے، یعنی حذف کا اصول یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو لوگ اس یاد دہانی سے اس ذکر سے انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ پھر یہاں تو کچھ نہیں بتایا گیا نا، تو یہاں پہ محذوف کیا مانا جائے گا کہ وہ ان کو سزا دی جائے گی ان کے کفر کی، حالکونا وہ ہلاک ہونے والے ہیں، یا یعذبونا وہ عذاب دیے جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی شامت آنے والی ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جب اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اب ذکر کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہے یہاں پہ، اور اس صورت میں تیسری مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 3 میں اور 26 میں بھی قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں قرآن کو قرآن کی بجائے الذکر کہا گیا ہے۔ الذکر کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا مطلب ہوتا ہے یاد دہانی، یعنی یہ کتاب اس گواہی کو پروموٹ کرنے کے لیے تمہارے سامنے آئی ہے جو پہلے سے تمہاری فطرت کے اندر چھپا کے رکھی گئی۔ ایک گواہی ہماری فطرت کے اندر مخفی ہے نا، اللہ کی معرفت، اس کی محبت ہماری روحوں کے اندر پہلے سے موجود تھی، لیکن انسان اپنی بے توجہی کی وجہ سے اس معرفت پر غفلت کے پردے ڈال لیتا ہے، اور پھر فطرت کی اصل پہچان کو بھول کر وہ اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں آتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے انہیں ان کے اپنے نفس بھلا دیے۔ تو یہاں قرآن کو الذکر کہہ کر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتاب انسانی فطرت میں چھپی ہوئی جو معرفت خداوندی کا ایک جو سبق ہے اس کو یاد کرانے کے لیے آئی ہے، یہ اس کی یاد دہانی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس یاد دہانی کا انکار کر دیا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، اس یاد دہانی کا انہوں نے انکار ہی کر دیا جب وہ ان کے پاس آیا، تو اب ان کی شامت آنے والی۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَظِيمٌ، عزیز، اور بے شک وہ یعنی یہ قرآن یقیناً ایک عزیز بلند مرتبہ کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا، عطا یاتی آنا، ہی اس کے پاس، یعنی ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ اس کتاب کے لیے۔ الباطل باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اس میں جھوٹ نہیں شامل ہو سکتا، نہ ہی اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں، اور نہ ہی اس کی یہ ترجمے میں کوئی جھوٹ شامل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے ارادوں کو ناکام بنا دیا یہ کہہ کر جو اس کتاب کی آیات کو اپنے مفادات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اپنی آیت کی کسی بھی آیت کی تعبیر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ نازل کردہ ہے، اتاری ہوئی ہے، من حکیم، حکمت والے،
اور بہت خوبیوں والے رب کی طرف سے، من حکیم حکمت والے کی طرف سے، حمید بہت تعریف کیے گئے بہت خوبیوں والے رب کی طرف سے یہ کتاب نازل کرتا ہے۔ ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے، الا مگر ما جو قد یقیناً قیلا کہا گیا للرسول رسولوں سے، من قبلک آپ سے پہلے، آپ سے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے رسولوں کی طرف بھی اللہ کی طرف سے جو آیات آئیں، جو شریعت آئی، وہ ایک ہی ہے، یعنی رسول پچھلی قوموں نے پچھلی قوموں کے پاس جو تعلیمات لے کر فرشتہ آتا تھا تو وہی تعلیمات آپ کی طرف بھی نازل کی گئی ہیں۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ پچھلی قوموں نے جس طرح اپنے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے جو کچھ کہا کہ وہ جادوگر ہیں، وہ مجنون ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہی کچھ کفار مکہ آپ کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی تکذیب کرنے والے اور آپ کو جادوگر اور جھوٹا اور مجنون کہنے والے جو ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، ہر پیغمبر کے ساتھ یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے نا سورہ زاریات میں، ما ات الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ نہیں آیا ما ات الذین من قبلہم من رسول، نہیں آئے کوئی بھی آپ سے ان سے پہلے کوئی رسول مگر انہوں نے کہا ساحر او مجنون، یہ جادوگر ہیں یا یہ دیوانہ ہے۔ یعنی رسولوں کو ان کے قوموں نے یہی اسی طرح کے خطاب دیے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ سے پہلے رسولوں کو جو باتیں کہی گئی تھیں وہ آپ کو بھی کہی جا رہی ہیں۔ تو دوسری بات وہی والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ تمام شریعتیں ایک ہی رہی ہیں، سب کی اولین دعوت توحید اور اخلاص ہی تھی۔ تو ما یقال لک، آپ کو بھی وہی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی قوموں کو یہی باتیں سکھائیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب مغفرت والا ہے، ذو والا، لا یقیناً، بے شک آپ کا رب یقیناً بخشنے والا مغفرت والا ہے، وذو عقاب اور عذاب دینے والا بھی، علیم بہت المناک، دردناک عذاب بھی دے سکتا ہے وہ، اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ یعنی عذاب کن کو دے گا؟ جو اللہ کے پیغمبروں کے دشمن ہیں، اور بخشنے والا کن کو ہے؟ جو کہ اس کی پیغمبروں کی باتیں ماننے والے ہیں۔ یہی بات سورہ ہجر کی آیات میں بھی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے یہ دونوں رنگ ہیں، ایک طرف وہ بخشنے والا بھی ہے اور دوسری طرف وہ دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بنا دیتے اس کو، ولو اور اگر، جعلنا ہم بنا دیتے ہو اس کو، کس کو؟ اس کتاب کو، قرآنً أعجميًّا، اجمی قرآن، یعنی عربی میں نہ ہوتا، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے، لقالو تو ضرور کہتے کہ لوگ پھر کیا بات کرتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں فصلت کھول کر بیان کی گئی آیاتہ، اس کی آیات۔ فصلت کا لفظ پہلے بھی آیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورت کا دوسرا نام بھی سورہ فصلت ہے، کھول کھول کے بیان کرنے۔ فصلت کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی آیاتہ، اس کی آیات،
یعنی عربی لوگوں کو عجمی میں جب قرآن آتا تو وہ یہی کہتے نا کہ ہماری زبان میں اسے بیان کیوں نہیں کیا گیا، تاکہ ہم سمجھ سکتے، ہم تو عربی ہیں، عجمی زبان ہم نہیں جانتے۔ اعجمی و عربی، یہ ایک ایسا فکرہ ہے کہ وہ حیرت کا، کہ کیا عربی عجمی کتاب و عربی، اور ہم تو عربی ہیں، انہی کا یہ قول یہاں نقل کیا گیا ہے نا۔ وہ تعجب کرتے ہیں کہ رسول تو عربی ہے، ہم بھی عربی ہیں، اور قرآن اس پر عجمی زبان میں نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کو عربی زبان میں نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے عذر ختم کر دیا، یعنی اب ان کے پاس کوئی حجت تمام کر دی ہے، کوئی عذر نہیں رہنے دیا۔ اگر یہ غیر عربی زبان میں ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے نا اعجمی و عربی، کیا کتاب عجمی اور رسول عربی، یہ کیا بات ہوئی؟ قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ ہوا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے۔ آپ ان سے کہیے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدم و شفاء، یہ ہدایت ہے اور شفا ہے۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے شفاء لما فی الصدور، وہ آیت جو ہم بہت دیر سنتے بھی رہے ہیں قرآن کے لیے، کہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہدم و رحمہ، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہاں فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ لیکن جو لوگ والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، جو نہیں مانتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے، بوجھ، ڈاٹ، جیسے کوئی کسی بوتل کو بند کرنے کے لیے اوپر سے ایک ڈاٹ دیا جاتا ہے نا، بند کر دیا جاتا ہے، سیل کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے واقعہ، واقعہ یو کرو وقرن، بوجھل ہونا اور بھرا ہوا ہونا۔ وقرن بھی اور وقرن بھی اسم ذات ہے، مطلب اس کا ہے بوجھ۔ وفی آذانہم وقرا، سورہ انعام میں آتا ہے، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ ہے۔ یہاں بھی فرمایا فی آذانہم وقرن، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ جو ایمان نہیں لاتے نا، یہ آیات ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ان کے کانوں میں جیسے میں نے بتایا نا کہ بھاری بوجھ، بھرا ہوا ہونا بھی اس کا مطلب ہے۔ سورہ زاریات میں آتا ہے فالحاملات وقرا، وہ ہوائیں جو ہیں نا وہ اٹھانے والی ہیں بھاری بوجھ، کس چیز کا؟ پانی کا، بارش کا۔ حاملات وقرا، تو وقرن اور وقرن دونوں کا مطلب بوجھ ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے تو کانوں میں وقرن بوجھ ہے، وَهُوَ عَلَيْهِمْ امن، اور وہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، علیہم، ان پر یعنی ان کے حق میں، امن، سمن بکمن امیون پڑھا تھا نا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو امیون اسی سے ہے، امیون سے ہی یاد رکھیں، امن، اندھا پن، یعنی قرآن کی طرف سے وہ اندھے ہو رہے ہیں، یہ ان پر اندھا پن ہے، وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ قرآن ان کے لیے، ان کو نظر ہی نہیں آتا، ان کے حق میں اندھا پن ہے یہ قرآن، یعنی یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ینادونا، جو پکارے جاتے ہیں، نادا ینادی، پکارنا، ندا دینا بھی اسی سے ہوتا ہے، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، بہت دور کی جگہ سے پکارے جاتے ہیں، یعنی قرآن کی باتیں عجیب لگتی ہیں، نامانوس لگتی ہیں، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی بہت دور سے پکار رہا۔
جو آواز بہت دور سے آتی ہے نا، جس طرح دور کا شخص دوری کی وجہ سے پکارنے والی کی آواز سننے سے قاصر رہتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کی عقل و فہم میں قرآن نہیں آتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت جو گزر چکی، من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، لقضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم ان کے درمیان، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک منہ مریب، البتہ شک میں ہیں اس کی طرف سے، او کی ضمیر قرآن کے لیے، اس قرآن کی طرف سے، مریب بے چین کر دینے والے شک میں ہیں، یعنی آپ کے رب کی طرف سے اگر ایک بات نہ ہوتی تو پہلے سے مقرر ہو چکی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ ان کو عذاب دینے سے پہلے مہلت دی جائے گی، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، سورہ فاتر میں آتا ہے، یعنی فوری عذاب دے کر ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا اگر یہ ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ہی طے ہو چکی ہے کہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّکَ، اللہ نے تو بتایا ہوا کہ تمہیں ایک وقت مقررہ تک مہلت دی جائے گی، اگر یہ بات نہ ہوتی نا، لَقُضِیَ بَینَہُم، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، فوراً عذاب دے دیا جاتا ان کو اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب، بے شک وہ اس قرآن کی طرف سے ایک بہت بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں، یعنی ان کا یہ جو انکار ہے وہ ایک شک کی وجہ سے ہے، یہ ایسا شک جو ان کو بے چین کیے رکھتا ہے، مریب بے چین کر دینے والا شک، اس وجہ سے ہی وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر کوئی اپنی وہ جو ایک ہوتی ہے نا، ان کے آنکھوں پہ جو پردے پڑے ہوتے ہیں، جو ان کے دلوں پہ بوجھ ہوتا ہے، وہ سب ہٹا کے دیکھیں تو ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، ان کے اندر ایسے دلائل موجود ہوتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں یہ رب کی طرف سے منزل ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی بہت سی ایسی معجزانہ باتیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے۔ پھر بھی جن کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں پہ اندھا پن چھایا ہوا ہے، جن کے دلوں میں بوجھ ہے، جن کے کانوں میں وقرن بوجھ ہے، ان کو یہ حقیقتیں نظر نہیں آتی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہے، اس نے اپنے ہی لیے وہ نیک عمل کیا، ومن اساء، اور جس نے برائی کی، فعلیہا، تو وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پہ آئے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ انسان جو بھی کرتا ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، یہ وہی والی بات ہے جو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ جو کوئی اچھے کام کرتا ہے وہ ان کو دیکھ لے گا، اور جو برے اعمال کماتا ہے وہ ان کو بھی دیکھ لے گا۔ من یعمل من مثقال ذرۃ من خیر یرہ، من یعمل مثقال ذرۃ من شر یرہ، جو ایک ذرے کے برابر بھی اچھائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور ہمارا نامہ اعمال جو لکھا جا رہا ہے نا، ایک ایک چیز اس میں نوٹ کی جا رہی ہے، اور انسان اس میں دیکھ کے کہے گا کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، ما لہذا الکتاب، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے،
سب کچھ اس میں درج کر دیا ہے۔ اپنی زندگی کے سارے واقعات وہ اس میں جب پڑھے گا پھر وہ یہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔